अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ सईद। मुल्क के 2 सूबे इस वक्त दहशतगर्दी की आग में जल रहे हैं, जिनमें से एक बलोचिस्तान है कि जहां दहशतगर्दी तकरीबन बेकाबू है, महरूमी का एहसास अपने उरूज पर है और गुर्बत समेत समाजी पसमानदगी ने ख़त्म ना होने वाले किसी साए की तरह सूबे में अपना डेरा डाला हुआ है। पाकिस्तान के कुल रकबे का 42% हिस्सा अपने पास रखने वाला बलोचिस्तान पहली दफ़ा दहशतगर्दी या दीगर मसाइल का शिकार नहीं हुआ, बल्कि ये कहानी गुज़िश्ता 70 सालों से ज़ायद अरसे से चली आ रही है। मगर जैसे इस कहानी का आगाज़, किरदार और किसी हद तक अंजाम नहीं बदला, वैसे ही बलोचिस्तान के बारे में रियासती बयानिया भी तब्दील नहीं हुआ। बलोचिस्तान में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पूरी कौम के इल्म में ये कहकर इजाफा कर रहे हैं कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मसला तो महज एक SHO की मार है, यानी वो सूबा कि जिसके सिर्फ 3% हिस्से तक सारी पुलिस फोर्स महदूद है और बाकी हिस्सों में पुलिस की कोई अमलदारी नहीं है। वहाँ के सुलगते मसाइल का हल वज़ीर दाखिला एक SHO को बता रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला बलोचिस्तान ये दावा कर रहे हैं कि बलोचिस्तान का मसला सियासी नहीं है और दहशतगर्दों को नाराज़ बलोच ना कहा जाए। सवाल तो ये है कि दहशतगर्दों को नाम कुछ भी दे दिया जाए, उनका तोड़ कहाँ है? ये कौन बताएगा कि बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सनस का मसला अब तक हल क्यों नहीं हो सका और नाराज़ बलोचों को एक मेज़ पर क्यों नहीं लाया जा सका? अगर रियासत बलोचिस्तान को सिर्फ एक ही बंद आंख से देख रही है तो उसकी दूसरी आंख कब खुलेगी कि ये मसला एक्शन और रिएक्शन की एक तवील दास्तान है। इस सुलगते इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ पर भी उनकी बड़ी गहरी नज़र है और ये हैं पाकिस्तान के साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अब बलूचिस्तान हो या KP हो, हम दोनों के सूबे एक जैसे मसाइल से और एक जैसे ही चैलेंजेस से दो चार रहे हैं बड़े अरसे से। उसमें आपका सूबा बलूचिस्तान है, मेरा KP है, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत का एक जज्बा है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये मसाइल अब हल हो जाएं। जब हमारे यहाँ से वज़ीरों की इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं कि ये तो SHO की मार है, तो हम उस बहुत एक संगीन मसले को बहुत रिड्यूस नहीं कर देते एक क्राइम तक ला कर उसको? बहुत शुक्रिया शफा। देखिए, इतना बड़ा इशू जिस तरह आप ख़ुद भी बयान कर रही हैं और बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, उसको किसी एक वज़ीर के एक इनएडवर्टेंटली बयान से जो उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी उससे लिंक करके अगर हम पूरी डिस्कोर्स को वहाँ ले आएंगे तो असल इशू से नज़र हट जाएगी। तो इफ़ वी कम बैक ऑन द एंड फोकस ऑन द मेन इशू, वो क्या है? देखें, आपने सरफराज साहब की भी बात की, चीफ मिनिस्टर की, और यहाँ पे अगले दिन मैंने खुद फ्लोर ऑफ द हाउस जो है ना, इस पे कुछ इनपुट्स दी थी, कुछ कंट्रीब्यूशन की थी। इस मुल्क में 2 बयानिए विज़-अ-वी वायलेंस आपको सामना उनका करना पड़ता है। सही है, कौन कौन से? एक 2 किस्म की आप समझे कि आउटफिट्स हैं जो कि वायलेंस के टूल को इस्तेमाल कर रही है। एक आपका जोग्राफिया बदलना चाहता है और एक आपका निज़ाम। जो निज़ाम बदलना चाहता है वो KP से है और जो जोग्राफिया बदलना चाहता है वो बलूचिस्तान से। लेकिन दोनों इस्तेमाल तशद्दुद से कर रहे हैं, फोर्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं, वायलेंट मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जो निज़ाम की तब्दीली के हवाले से है, बाय एंड लार्ज, दो APS वॉज द वाटरशेड मोमेंट, बाय एंड लार्ज पाकिस्तान का कंजर्वेटिव तबका, लिबरल तबका, और सो मच सो कि अब तो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उस वायलेंस को रैशनलाइज नहीं करते या उसकी कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं, कोई आपको ये कहते हुए, अब तो खुलेआम कंडेम करते हैं वो। आप ये नहीं किसी को कहते हुए सुनेंगे कि जी वज़ीरिस्तान में इतनी महरूमी है, बेचारे कहाँ जाएं, अगर वो TTP के पास ना जाएं तो इस रियासत ने उनको क्या दिया है। रियासत में होते हुए वो बेचारे देखे कुरान भी पढ़ते हैं, हदीस भी पढ़ते हैं, तो बात तो वो कुरान हदीस की तो करते हैं ना, कुरान हदीस भी तो मौजूद है ना। आप इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनते हैं। KP के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में तो सुन लेते हैं। यही मैं यही एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ कि यू गेट एन इम्प्रेशन दैट देयर इज अ गुड वायलेंस एंड देयर इज अ बैड वायलेंस। ठीक है, स्टेट ने वायलेंस को यूनिफॉर्मली ट्रीट करना है। जो सिटीजनरी और स्टेट का ताल्लुक है, सिटीजनरी, पीसफुल सिटीजनरी जब कहती है कि मैं सरेंडर करता हूँ अपना राइट टू वायलेंस, तो उसके अगेंस्ट रियासत उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की गारंटी देती है। वो उसको फुलफिल करती है, नहीं करती है, कमज़ोर होती है, मिड साइज की सिक्योरिटी होती है। कॉन्ट्रैक्ट ये है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ये मसला नहीं उठाऊंगा। मुझे अगर शिफा साहिबा जो है ना वो मेरी ज़िंदगी के लिए ख़तरा होगी या ये कोई ग्रोह ऐसा तश्कील दे देंगे जो मेरे
یا میرے گروہ کے لیے ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہو، تو ریاست ایک ایبسٹریکٹ اینٹی ہے جس نے اپنے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، جس نے اپنے ادارے بنائے، وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا، میں نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں بلوچستان کے ایشو پر کہ وہاں پر کانسٹنٹلی یہ جو ٹیررسٹ ہیں، تقسیم ہے معاشرے کے اندر، ایک کنفیوژن، لوگ ایکنالج نہیں کر پا رہے ہیں، ریکگنائز، دیر از اے بلرڈ پکچر۔ اس کنفیوژن میں obfuscate ہو رہے ہیں انٹیلیجنشیا میں، میڈیا میں، اکیڈیمیا میں، پولیٹیشنز میں، سیکیورٹی فورسز میں، یہ اس کے اثرات پھر ہر طرف پھیلتے جاتے ہیں، اس کی ایک مشروم گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بھی کوئی گفتگو ہوگی، وہی آپ اگر کسی سے کہیں کہ جناب یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، لوگوں کی، معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا لافل ایکشن ہونے چاہیے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی کب تک آپ لڑتے رہیں گے، اتنے عرصے سے آپ آپریشنز کر رہے ہیں، so they would take you towards that so called war fatigue، جو ایک lethargy کی طرف اور لیگزٹی کی طرف، آپ کو ایڈمنسٹریٹو لیگزٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں، without realizing کہ جو بیسک کانٹریکٹ کانسٹیٹیوشنل ہے وہ شہریوں کا صرف ایک دن الیکشن کے دن ووٹ دینے کا نام نہیں ہے، وہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے اس کا، ایکٹیویٹی ہے، اس کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور اس ایلیمنٹ میں آپ نے بادشاہت سے جمہوریت کی طرف سفر کیوں کیا؟ بادشاہت سے جمہوریت کی طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ حق حکمرانی کا جو طریقہ کار ہے وہ میں بدل رہا ہوں، لیکن جو آؤٹ کم ہے حکمرانی کی، بادشاہت میں بھی آپ چاہتے تھے کہ بطور رعایا آپ میری بھوک افلاس اور میری سیکیورٹی کا خیال رکھیں، ان کا خیال رکھیں، بھوک افلاس اور اگر یہ اختیار دے دیا گیا اور طریقہ کار بدل دیا گیا ہے حق حاکمیت کا اور جمہوری انداز آ گیا، تو اس کے ساتھ اس کا آؤٹ کم بھی ہے۔ لوگ آؤٹ کم پہ گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں، نہ انٹرسٹڈ ہیں، نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ اس حق حکمرانی کے ایک بیسک رائٹ ہے کہ وہ 23 پنجابی تو میں ان کو گرچہ وہ ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب سے رہنے والے، پنجاب اوریجن کے جو پاکستانی تھے، ان کی شہادت میں ریاست کو جو ناکامی ہوئی ہے وہ یہ ناکامی ہوئی ہے کہ they should have been safe, secure till their destination. ٹھیک ہے، we have failed in that. اور ہمیں جو یہ چیلنج ہوا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ وہاں پہ 4 سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں یا 6 اسپتال کم ہیں یا وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا ان کے اندر انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، وہ جغرافیہ تک دلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وکالت یا وضاحت، اس کا حق میں حیران ہوں کہ لوگ کیوں ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس۔ اچھا نہیں، وہ تو خیر کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب بی ایل اے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از نون، اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ بھئی وہ ایک انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ایک مطلب دہشت گرد جماعت ہے، اس کو کوئی نہیں۔ آپ کی توسط سے ایک اور نقطہ یہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت، یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت، یورپین یونین، چائنا، جاپان، ان تمام میں کنسنسس ہے اور انہوں نے بی ایل اے اور ان کے ایفیلیٹس کو ٹیررسٹ تسلیم کیا۔ انٹرنیشنلی وہ جو کنفیوژن ہے وہ میرے خیال میں پاکستان ہم میں زیادہ ہے نہیں، لیکن اس کی کنفیوژن کی وجہ ہے نا کاکڑ صاحب، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور ہم تو مطلب کے پی میں سب سے زیادہ دہشت گردی جب بھی ہو رہی تھی اس وقت ہم یہ کہتے تھے بھائی ان کو مسلمان ہی مت کہو، یہ تو ان کا دہشت گردی کرنے والوں کا کسی کی جان لی آپ نے، ناحق جان لی، اس نے پوری انسانیت کی جان لی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ہم تو کسی طرح اس کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایشو یہاں پر یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی ناراضگی ہے، اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ناراضگی ہے تو آپ ان سے بات کر لیں چلیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر ناراض ہیں یا ناراض نہیں ہیں، استعمال تو وہ ہمارے دشمن ملک کے ہاتھوں ہی ہو رہے ہیں نا۔ جغرافیہ ہمارا اگر بدلتا ہے، خدا نہ خواستہ ہمارا سب سے بڑے رقبے والا صوبہ اگر نکل جاتا ہے پاکستان سے، پھر تو پیچھے کیا بچا ہمارے پاس؟ پھر آپ کو اس کا فائدہ ان کو ہے، میں بہت بھارت کو اگر میں نام لے لوں، کنسیڈرڈ میری اوپینین ہے کہ جغرافیہ کی تبدیلی ان کا ہدف ہے ان گروہوں کا، اس کی پروبیبلٹی اور پاسبلٹی 0% بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کر نہیں سکتے وہ ایسا۔ وہ میری عرض سن لیں، جغرافیہ وہ تبدیل کرنے کی صلاحیت آج بھی سو کالڈ جو انہوں نے اپنے آپریشنز کیے ہیں، وہ جغرافیہ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہدف رکھتے ہیں۔ صلاحیت وہ رکھتے ہیں لوگوں کی جو ان آرمڈ سویلینز ہیں، سٹیزنز ہیں،
ان کی زندگی لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک اور ایشو بھی ہے کاکڑ صاحب, مسنگ پرسنس. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں, میں پہلے اس پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز پہ رہتا ہوں. وہ سیکیورٹی کے ڈومین میں تعلیم, نوکری, صحت وغیرہ مجھے میرا کوٹا نہیں ملا, مجھے میرا حق نہیں ملا, میں بھی اتنا ایکول سٹیزن ہوں اور وہ مجھے ڈینائی ہوئی ہیں, تو میں اس پہ ایک ناراضگی کا اظہار کروں گا. اور اس ناراضگی کا جو اظہار ہے وہ پاکستان میں ایکسکلوسیولی بلوچستان میں نہیں ہے, یہ کے پی میں بھی موجود ہے, یہ سندھ میں چھوٹے بھی صوبے موجود سارے ہے, یہ نہیں بڑے صوبے میں بھی موجود ہے. پنجاب میں کہاں ہے سر؟ آپ چلیں راجن پور, کیونکہ راجن پور کو آپ لوگ پاکستان تسلیم نہیں کرتے اور پنجاب تسلیم نہیں کرتے. آپ پورے ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہوئے سینٹرل پنجاب میں آپ کو ایسی جگہیں دکھاؤں گا جو رورل پنجاب ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت ساری محروم ہیں. راجن پور وغیرہ, روجھان وغیرہ ہمیں جو ہے نا وائی بلاک لاہور کا پنجاب نظر آتا ہے, اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. اب سولوشن ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے؟ بلوچستان کے حوالے سے آپ کہ اگر گورننس کے چیلنجز ہیں, گورننس کے کو بیڈ بیہیویئر کے تحت ہم کیوں درست کر رہے ہیں یا بہتر کر رہے ہیں. وہ 50 بندے ماریں گے پھر ہم سوچیں گے کہ لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں, لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے. یعنی جب تک وہ گولی کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ دماغ کا استعمال نہیں کریں گے. دس از سو انفارچونیٹ. آپ کا میڈیا بلوچستان کو اس دن ڈسکس کرتا ہے, مجھے بلاتا ہے, کسی اور کو بلاتا ہے, جس دن وہاں پہ بدقسمتی سے خون بہتا ہے. جب تک خون نہیں بہتا تب تک نہیں ڈسکس ہوتا. انفارچونیٹ بات ہے. not that our program has always نہیں, میں آپ کے ذات کے حوالے سے, آپ کے چینل میں عمومی میڈیا کے رویے کی بات کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے. 1-1.5-2 منٹ ہے میرے پاس. ایک تو سولوشن کی طرف ہم آئیں گے, اور دوسرا یہ کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے پاکستان کی جب خبریں باہر جاتی ہیں تو وہ دنیا میں ایسے رپورٹ ہوتی ہے کہ جیسے مطلب وہ ظاہر ہے مجھے ایز اے پرسن پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے پسند نہیں آتی وہ ہیڈ لائنز جو باہر چھپتی ہیں. اور پھر ساتھ میں میری یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے, اس کو سالو کرنا ہے. اب اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے, ساگوں کے لگ بھگ نمبر آتا ہے, اور جو کمیشن بنا تھا اس کے حوالے سے 2000 کا نمبر وہ دیتے ہیں تقریباً. وہ کیسے سالو ہوگا, اور پھر ابھی بلوچستان کا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں, میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے ظاہر سے بات ہے, یہ بہت ہی کنٹروورشل ایک ایشو ہے, اور اس پہ مختلف لوگوں کے بڑی اسٹرانگ پوزیشن. یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ الزام دھرا جاتا ہے؟ بعد میں ہم اس سٹیج پہ آئیں گے کہ الزام درست ہے یا درست نہیں ہے. وہ مخصوص ان لوگوں کے متعلق ہے جو ان تمام ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے لیے 100% ان کے ایفیلیٹس سمجھے جاتے ہیں, گنے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں. آپ دنیا میں کہیں پر اگر آپ ملیٹنٹ کا ماؤتھ پیس بنیں گے تو یو آر ایکولی کنڈیمیبل, اور وہ باقی دنیا آپ کو برا بھلا کہتی ہے اور آپ کو ایکویٹ کرتی ہے اس کے ساتھ. اگر میں کل کو کہوں کہ جی ٹی ٹی پی کے یہ بیچارے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے تو لوائقین بھی موجود ہیں, لوائقین کیا ان کے نہیں ہیں, لوگ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا, انڈوں سے تو پیدا نہیں ہوئے, وہ بھی ماں باپ ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے سب کچھ ہے. تو آپ دیکھیے کہ اعلان ہمیں لوگ جس قسم کے القابات سے پکاریں گے, یو ول سی دیٹ. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو رائٹ موومنٹس کی طرف پروجیکٹ کیا جاتا ہے, جو میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی, اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا چاہیے. پورے پیرائے میں دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ. اور ان کا موقف یہی ہے کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی انسرجنسی نے سر اٹھایا ہے, اس کا ہدف یا اس کا جو کرنے کا طریقہ کار ہے, اس کی ڈیسٹینیشن یہی ہے کہ پاکستان کے جغرافیے کو بدلنا ہے. اگرچہ وہ لوگ اس کے ریسورسز نہیں رکھتے, اس کی سکت نہیں رکھتے, لیکن ان کا ہدف بہرحال یہی ہے کہ پاکستان کے جغرافیے کو بدلنا جانا چاہیے. اب ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وقفے کے بعد ہم موجود ہوں گے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ, اور ان سے کریں گے ہم اس بارے میں بات جو آج کے پورے دن میڈیا پر چلتی رہی اور بڑا ڈسکشن کا جو ہے وہ موضوع بنی رہی, کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پر اچکزئی صاحب اور حکومت کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے, روابط کی کیا کہانی ہے. یہ ہم اچکزئی صاحب سے سنیں گے ایکسکلوسیولی آفٹر دس شارٹ بریک.
ناظرین، اگر ہم چیلنجز کی بات کریں تو ملک کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی چیلنجز درپیش ہیں. اگر ایک طرف ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کو جلسے کرنے کی کا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اپوزیشن اتحاد ہے اس میں تحریک تحفظ آئین کو یہ چیلنج درپیش ہے کہ یہ خود حکومت کے لیے کوئی بڑا چیلنج اب تک کھڑا نہیں کر سکے جب تک سے یہ معرض وجود میں آئی ہے. ایسا کیوں ہے اور کب ان کا ایسا کوئی لاہ عمل تشکیل پائے گا کہ یہ حکومت کو ڈائریکٹلی چیلنج کر سکیں گے؟ اس پر بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کا ایک اور جو بڑھتا ہوا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی نے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک تحفظ آئین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب. السلام علیکم اچکزئی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. بھی بہت شکریہ، آپ آئیں. مننا سر. مننا دستور اللہ خدا میرا والا. سر یہ بتائیں سب سے پہلے اچکزئی صاحب کہ جب ہم اپوزیشن اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک اس کی طرف سے ہمیں کوئی بڑا چیلنج حکومت کو دیتے ہوئے آپ لوگ نظر نہیں آئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ چیلنج اس معنی میں تو یقیناً نہیں ہے کہ ایک ہنگامہ کھڑا نہیں ہوا یا فلانا نہیں ہوا، ورنہ جب سے پاکستان بنا ہے اس سے بہترین چیلنج آج تک کسی نے حکومت کو نہیں دیا جو آپ لوگوں نے دیا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اسی آئین کے تحت نہیں چلایا جا رہا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جنون الیکشن کے ذریعے صحیح حکمرانی کا موقع لوگوں کو نہیں دیا گیا. نتیجے میں یہ ملک ابھی دیکھ رہی ہیں ہمجیتی اس میں مبتلا ہے. بڑی سوچ وچار کے بعد، بڑی مشکلات کے بعد یہ پہلا وہ بنا ہے اتحاد جو نہ کسی کو گرانے کے لیے بنا ہے نہ کسی کو ہٹانے کے لیے، صرف اس لیے بنا ہے کہ بابا راستہ یہ ہے، اپنا کعبہ ٹھیک کر دو، بس جو ہوا وہ سو ہوا. اپنی کوشش کی. جب سے ہم لگے ہوئے ہیں ہمارے اس فقہ مستیوں کے نتیجے میں ہمارا ملک ٹوٹا. 25 سال کے اندر 25 سال میں ایک غریب آدمی کے اگر اس کا خیال رکھے سائیکل نہیں ٹوٹتی. بڑا اچھا ملک، بہت بڑا بہترین. کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے جو الیکشن ہوئے اور غیر جانبدار ہوئے اس کے نتائج کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. تو پھر اچکزئی صاحب اگر آپ لوگوں کے اس اتحاد کا مقصد کسی حکومت کو گرانا ہٹانا نہیں ہے تو پھر تو حکومت آپ لوگوں سے بات یا آپ لوگوں کی کیوں سنے گی جب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ کوئی دھمکی ہوتی ہے، کوئی ایک تڑی لگاتے ہیں تو پھر اگلا آپ کی بات ہر وہ آدمی چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری کا ہو یا کسی پارٹی کا ہو جو آئین سے منحرف ہے، جو آئین سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چیلنج ہے. وہ اپنے بستر میں گھبرایا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے چپک پڑے، کہاں سے آ گئے. ملا بھی ہے، پیر بھی ہے، اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل جماعت بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں. یونٹی کا ویسے بڑا زبردست میسج ہے یہ آپ لوگوں کی طرف. پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں. چل پڑے اور بات بے ضرر لیکن ضروری کر رہے ہیں. اہم بات یہ اچھی بات ہوئی. ہمارے سپہ سالار نے کسی اور کنٹیکس میں یہ بات کی، لیکن یہ بات انہوں نے اچھی کی. ان کے منہ میں گھی شکر کہ جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے، پاکستانی شریعت کو نہیں مانتا، وہ پاکستانی نہیں ہے. یہ اگر صحیح معنوں میں ہم پہ منطبق کر دیا جائے تو سارے پاکستانی فارغ ہو جائیں گے. اور یہ بات ہے، صحیح بات ہے. چیف صاحب نے کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ چکے ہیں، جماعت اسلامی کے اکابرین یہ کہہ چکے ہیں، عمران خان جیل سے یہ کہہ رہا ہے. تو پھر تو ایک قسم ایک معنی میں یہ اتحاد پاکستان کے عوام کے امنگوں ترجمانی کر رہے ہیں. لہٰذا اسی پہ بسم اللہ کر کے آئے ہم بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں کہ کس طرح اس ملک کو آئین کے تحت چلایا جا سکتا ہے. اس میں عساکر بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہماری عسکری قیادت، ہمارے جرنلسٹ، ہمارے ججز، ہمارے جو دانشور ہیں سارے تاکہ بسم اللہ کریں اور ایک نیا صحیح راستہ لیں. اب ڈائلاگ کی بات چونکہ اچکزئی صاحب آپ نے خود کر دی ہے تو میں بھی اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور آپ اس اتحاد کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے کہ حکومت سے بات آپ کریں گے. اب آپ کی حکومت سے ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ باتیں تو ہوتی ہیں اور باتیں جب لوگوں کو پتہ چل جائے مذاکرات پہ تو مذاکرات نہیں ہوئے.
پھر تو گپ شپ ہوگی. خفیہ رکھا ہوا ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے مطلب ہیں. یہ رکھنی چاہیے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وہ ہے بے باوری ہے یعنی ہر پارٹی کی دوسرے پہ یہ ہے کہ بابا فلانے کا ذمہ وار کون ہوگا. اگر ہم یہ بات بھی کریں فلانے کا ذمہ وار کون ہوگا, فلانا پھر ایسی بات وہ نہیں کرے گا, فلانا ایسی بات وہ نہیں کرے گا. ہماری تاریخ ان بربادیوں سے بری پڑی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک کو گرا اور دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ ایک کا ساتھ دے دیتی, پھر دوسرے کو گراتی, پھر دوسرے کا ساتھ دے کے تیسرے کو گراتی. ہم خود تجربات میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہم لوگ سنتے ہیں, ہر پارٹی سنتی ہے. یہ جو کانفیڈنس نہیں ہے پارٹیوں کے درمیان, اس کا کوئی طریقہ ہم نے نکالنا ہوگا. تو آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اب حکومت سے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات چیت دنیا میں سیاست میں ہر کہیں آپ دنیا جان کی مذہبی تاریخوں کو دیکھیں, دنیا جان کی انقلابی تاریخوں کو دیکھیں, دنیا جان کی لڑائیوں کو دیکھیں. مذاکرات سے کوئی انکار نہیں کرتا, مذاکرات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی سخت حالات میں ہوتے ہیں. جنگوں کا حل بھی مذاکرات پہ آخر میں نکلتا ہے. 25 سال تک ویتنام کی لڑائی ہوتی رہی, لیکن بیہائنڈ وہ مذاکرات چالو تھے. فرانس لگا ہوا آپ کے چالو ہیں مذاکرات؟ بالکل. آپ بھی اسی سلسلے میں آپ بھی آئی ہیں. ویلکم, بات کریں. آپ بھی اسی سلسلے میں آئی, ورنہ اس کچھ میں کون آتا ہے. نہیں سر, آپ نے بلایا, آپ نے عزت دی ہے, ہم آئیں گے. جتنا بار آپ بلائیں گے ہم آئیں گے آپ کا موقف لینے. لیکن میں دوبارہ وہی پوچھنا چاہوں گی کہ اب حکومت سے آپ کی بات کس حوالے سے چل رہے ہیں؟ وہ پیرایا کیا ہے جس پیرا یہی ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے. پاکستان ہمارا ملک ہے. یہاں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں جو اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک صحیح پاکستان بنانا نہیں چاہتی. جب ہم اس پہ مشترک ہیں, متفق ہیں, پھر مذاکرات ہی. جب ہم بیٹھیں گے آپ کوئی بات کریں گے, میں کوئی اور کر دوں گا, پیپلز پارٹی کو اور بات کر دے گی, جماعت اسلامی کچھ اور کہہ دے گی, جمعیت العلماء کچھ اور کہہ دے گا, ہماری وحدت المسلمین. جب جتنی باتیں ہوں گی اتنا بہتر ہے. وی اسٹارٹ جب لیں گے پھر تو انسان نکالتا ہے علاج. ٹھیک ہے, یعنی کہ دبے لفظوں میں اور کھلے عام آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں, چل رہے ہیں وہ سارے معاملات. بالکل, بڑے پازیٹیو جا رہے ہیں, پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑے حوصلہ افزا ہیں. حوصلہ افزا ہیں. اچھا جی, یہ بھی پھر خبر آپ نے دی ہمیں کہ آپ کے مذاکرات حکومت کے ساتھ بڑے حوصلہ افزا جا رہے ہیں. اچھا صحیح صاحب, یہ بتائیں ایک اور چیز جو لوگوں کو سمجھ میں تھوڑی سی شاید مشکل سے آتی ہے, یا ابھی تک جو نہیں سمجھ سکا ان کے لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے, دیگر جو جماعتیں جو آج حکومت میں ہیں, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ANP ہو گئی, یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا تھا اس وقت, اور آج آپ اسی عمران خان کو اس کے موقف پر, رول آف لاء کے موقف پر سپورٹ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ دیکھیں, یہ بات ہمارے لیے بھی خوش آئندہ ہے, پاکستان کے لیے بھی خوش آئندہ ہے. اتحاد جو بنا ہے تحفظ عین پاکستان, ان نکات پہ کوئی بھی ابھی تک پاکستان میں ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہے کہ یہ پروگرام غلط ہے. جماعت اسلامی بھی کہتی ہے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. صوبوں کے یا جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, قومیتیں یا نیشنلٹیز جو بھی ہیں, ان کے زمین میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ان پہ آئینی حق پہلا ان کا تسلیم کر دیا جائے, بس پاکستان چل پڑے گا. پاکستان بالکل چل پڑے گا. چاہیے بات کرنی ہوگی, بات کیے بغیر نہیں ہو سکتا مسئلہ حل. اچھا, ابھی جو تحریک انصاف کا جلسہ ہوا جس پہ آپ بھی بڑے ناراض ان سے دکھائی دیے کہ انہوں نے جرنلسٹ کبھی کبھی میں وہ ایوی نہیں سر, یہ تو آپ مانے نا, آپ تھوڑے سے ناراض تو تھے ان سے کہ آپ نے جلسہ کینسل کیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں. ناراضگی کا اظہار میں نے بالکل نہیں کیا. اچھا, پھر کس چیز کا خبر آ گئی ٹی وی پہ, محمود بڑا ناراض ہے, اس نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا. یہ میرے اس میں نہیں کہ میں تردیدیں کرتا پھروں. یہ آپ کے لیے بھی خبر ہے؟ دیکھا میں نے, پھر اسی لیے ہم چلے. صحیح ہے, میں خیر ناراضگی کا نہیں پوچھ رہی تھی. ہم چلے ترنول, وہاں گئے, ایک ایس پی صاحب کھڑے تھے کہ آپ کس لیے آئے؟ ہم یہاں جلسہ کرنا تھا. کتنے لوگ تو چلے گئے, وہاں سے شیلنگ ہو گئی, یہ دیکھو ہمارا بچہ زخمی ہے فلانا. میں نے کہا ایس پی صاحب نہ کسی کو گالیاں دینے آئے, نہ کسی سے لڑنے آئے, جلسہ کرنے آئے ہیں. بس یہاں جو بھی اویلیبل لوگ ہوں گے, وہ بھی شریف آدمی تھا, سمجھ گیا. پھر جا کے کہیں جگہ بھی پتہ انہوں نے منتخب کی تھی, وہ یونین کونسل کے جلسے کی جگہ بھی نہیں تھی, ایویں کوئی جگہ بنا دی. بہرحال ہم وہاں گئے, اپنے رانا صاحب راجہ ہمارے ساتھ تھے, مسلمین کے رہبر ہمارے ساتھ تھے, اور بھی ساتھی تھے. وہ ہم نے
ٹی وی والوں سے بات کی، گپ شپ لگائی. ٹھیک ہے، ناراضگی کوئی نہیں تھی، بہرحال آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ناراضگی نہیں تھی، سب ساتھ ہونی گئے. نہیں چاہیے. اور ناراضگی اصل میں ورکرز میں ہے. آپ کے تحریک انصاف کے ورکر بہت پاکستان غصے میں تھے اس دن تو ورکرز. یعنی جلسہ جب منسوخ آپ اعلان کرتے ہیں کہ فلانی جگہ جلسہ کرنا ہے، ابھی 200 میل نہیں، 400 نہیں، 800 میل سے لوگ چل پڑتے ہیں. یعنی یہ جلسہ جو وہ ہوا، جو کینسل ہوا، اسی شام کو کل جلسہ تھا، اسی شام کو کوئٹہ کے تحریک انصاف کے بچے پہنچ چکے تھے. چرسدے والے چل پڑے تھے، سوات والے چل پڑے تھے، فلانی وزیرستان والے وہ چل پڑتے ہیں. گرمی میں یا سردی میں درمیان میں حکم آ جاتا ہے کہ جناب جلسہ کینسل، پھر تو بڑے بلا ہے، جوان لوگ پہ غصے میں ہو جاتے ہیں. اس کے ابھی تک وہ گونج تحریک انصاف کے چل رہی ہے، صفوں بالکل میں چل رہی ہے. آپ جب سوابی میں سخت کڑکتی گرمی میں غریب لوگ، نہ عمران خان تھا نہ اس کے اور لوگ تھے، چل پڑے تھے راتوں میں، بالکل سارے ٹریفک تکلیف اٹھائی، لوگوں نے تکلیف اٹھائی. لیکن اس سے جو سگنل جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، یہ آپ کو پازیٹیو سگنل لگ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے خان صاحب؟ میں نہیں، مجھے میری معلومات نہیں ہے. ناظرین، یہاں پر ہمیں شامل کرنا ہے پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تحریک تحفظ آئین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچکزئی صاحب، اب جلسے کی ہم نے بہت بات کر لی. 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے اب جو اناؤنس ہوا ہے، وہ آپ کو ہو رہا ہے کہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا، یا اس میں بھی کوئی چیز آگے پیچھے ہو کے کوئی پیغام آنا جانا اور دوبارہ ملتوی تو نہیں ہو جائے گا؟ ہونا تو نہیں چاہیے. آپ کی امید ہے کہ ہو جائے گا اس دفعہ؟ وہ بالکل ہوگا. آپ تیار ہیں؟ کیا تیاری ہے؟ اپوزیشن اتحاد تیار ہے؟ مطلب تیار تو ہے، ساری تحریک انصاف تیار ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت بڑا جلسہ ہوگا. صحیح ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے جو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہمارے حلقے نہیں کھولنے دے رہے، اور جو ہمارے ساتھ جو ہماری سیٹیں جا رہی ہیں یا ہماری سیٹوں پہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملنے نہیں دے رہے قاضی صاحب. تو جب قاضی صاحب جائیں گے تو 4 حلقے کھلیں گے، جب وہ قاضی صاحب چلے جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، تو اس وقت 4 حلقے کھلیں گے. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ 4 حلقے کھل جائیں گے اس وقت؟ میں ہم تو نجومی نہیں ہیں، آپ سر سیاسی پامسٹری نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے لوگوں کے متعلق، ہر سیاسی پارٹیوں کی رائے ہوتی ہے. میرے خیال میں یہ سیاسی پارٹیوں کا حق ہوتا ہے. میں اعتراض کرتا ہوں کہ فلانی سیٹ میں نے جیتی ہے تو یہ میرا حق ہے کہ وہ کھول دی جائے، وہ تو کھولنی پڑیں گی. باقی یہ جو دوسری بات ہے، چونکہ آپ کا سوال بھی نہیں ہے، یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے، جی میں تو اس رائے کا ہوں، سارے لوگ سن رہے ہیں، پاکستان کے سارے ادارے بشمول سیکیورٹی ایجنسیز یا سیکیورٹی ہماری جو افواج پاکستان ہے، کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی انڈسپنسیبل کوئی نہیں ہوتا. کسی صورت میں بھی کسی بھی موقع میں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کے حامی نہیں ہیں؟ کسی بھی جوڈیشری میں ہو، فوج میں ہو، انجینئرنگ میں ہو، کوئی انڈسپنسیبل نہیں ہوتا. اس کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے. نئی لیڈرشپ آتی ہے، اگر وہ پروموٹ کرتے وہ غریب رہ جاتے ہیں. میرے خیال میں اصولی طور پہ پاکستان میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے، نو پروموشن، نو ایکسٹینشن ٹو اینی پرسن. صحیح ہے. اور آپ کی کوئی خاص ڈیمانڈز ہیں پی ٹی آئی سے؟ کیونکہ سیاست میں تو کوئی چیز گیو اینڈ ٹیک نہیں، فری نہیں ہوتا. میری کوئی ڈیمانڈ نہیں. میں سن 1990 سے تقریباً حساب میں نے نہیں کیا، گنا نہیں ہے، 5ویں دفعہ یا 6ٹھی دفعہ. یعنی اگر میں چاہتا یہ منسٹری لینا، یہ ایکسیپٹنس اور یہ پرسنٹیج میں بھی کچھ وہ کر لیتا. نہ میں نے کبھی خواہش ظاہر کی، اور نہ میں نے کبھی یہ خواہش کہ میں جھنڈا لے کے گاڑی پہ لگاؤں، وزیر باتدبیر بنوں. اچھا اچکزئی صاحب، یہ بتائیں کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں خبریں میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ نواز شریف صاحب کا لندن جانے کا کچھ پلان بن رہا ہے. اس حوالے سے آپ کی کانوں میں یہ خبر آئی ہے؟ اخبار میں آیا تھا لیکن بلکہ یہ آیا تھا، آپ کی ٹی وی میں بھی آیا تھا کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں معائنہ کرنے کے لیے وہ جاتے رہتے ہیں.
تو شاید جا رہے ہیں، بڑی خبر تو نہیں ہے کہ وہ. اچھا اچھا صاحب، اب ایک اور چیز ہے کہ جو بڑا سنگین خطرہ بھی ہے ہمارے لیے، ایک بہت لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمارے متعدد صوبوں نے دہشت گردی کے واقعات فیس کیے ہیں ماضی میں، اور اب دوبارہ سے یہ جو دہشت گردی کا ایک ناسور ہے وہ سر اٹھا رہا ہے. خیبر پختونخوا کو دیکھیں، بلوچستان کو دیکھیں. بلوچستان کی تو پچھلے دنوں میں بہت ہی تکلیف دہ خبریں سامنے آئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم نے ایک پیریڈ جو ایسا دیکھا ہے کہ جس میں یہ ساری چیز ختم ہو گئی تھی، طالبان افغانستان میں آ گئے، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک تھے، ان کا آنا جانا لگا رہا، وہاں پر دہشت گردی کا معاملہ انڈر کنٹرول تھا، وہاں پر کوئی پرابلم نہیں تھی اس بارڈر پہ. اس طرف بلوچستان میں بھی معاملات قدرے بہتر تھے. یہ اچانک سے کیوں دہشت گردی نے سر اٹھایا؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ ہم بات جب درمیان سے شروع کرتے ہیں پھر سمجھ کسی کو نہیں پڑتی. پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ ہم نے بین الاقوامی جنگوں میں اس ملک کو فرنٹ اسٹیٹ بنایا. اس کے نتیجے میں یہ بندوق کے چورے چاقو یہ تماشے ہمارے ملک میں چلے آئے. ہماری اپنی ایجنسیوں کے بڑے ذمہ دار لوگوں کی انٹرویوز موجود ہیں کہ ہم نے افغانستان کی جنگ میں 90,000 انسانوں کو دہشت گردی کی ٹریننگ دی. دہشت گردی مینز دھماکوں مکوں کی ٹریننگ دی. بات یہ بنیادی طور پہ بھی بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، بے انصافی کدورتیں بڑھاتی ہے لوگوں کے درمیان. اس کا نتیجہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں. میرا اب بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے میں اس پہ اپنی رائے رکھتا ہوں. خیبر پختونخوا میں ہو، بلوچ علاقے کے بلوچستان کے پشتون یا بلوچ علاقے میں ہو یا کہیں اور ہو، اس کی بنیادی وجہ اگر اب جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی بے انصافی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب میں اب بھی اس رائے کا ہوں کہ اگر ہم ایمانداری سے سندھی وطن کے جو نعمتیں ہیں، سائل اور وسائل، بلوچ وطن کے جو سائل و وسائل ہیں، پختونخوا وطن کے جو سائل و وسائل ہیں، اگر ان پہ ہم وہاں کے رہنے والوں کا بنیادی تھوڑا سا حق تسلیم کر لیں، میرے خیال میں یہ ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. یہ بھی تو معافی چاہتا ہوں، میں وہ اصطلاحات کا ماہر نہیں ہوں. یہ بھی تو دہشت گردی ہے کہ آپ بائی فورس کسی کی چیز چھینتے ہیں. یہ بھی تو دہشت گردی ہے کہ آپ کسی کے علاقے میں جا کے بائی فورس، یہ بھی تو دہشت گردی کی بنیاد ہو جاتی ہے. کبھی کبھی تو شک پڑتا ہے کہ بعض، میں الزام تو نہیں لگا رہا، سارے لوگ سن رہے ہیں. ابھی بلوچستان کے جو مسئلے کو ہوا دی جا رہی ہے اور ہوا دینی چاہیے بھی تھی. راڑا شم بالکل جغرافیہ سے ناواقف لوگ اگر نہ جانتے ہوں، راڑا شم میں روڈ بند کر دیا گیا ہے. وہاں سے پبلک بسیں چلتی ہیں، اس راستے سے بھی چلتے ہیں، جوب کے راستے سے بھی چلتی ہیں. یہاں سے ڈپٹی کمشنر آفس ہارڈلی 10 منٹ کے فاصلے پہ. صحیح ہے. اور سارے پہاڑوں پہ مسلح FCC کے چیک پوسٹ ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگوں کو اتار رہے تھے، پوچھ رہے تھے، یہ 7 گھنٹے ایسے آرام سے کیوں بیٹھے رہے، کیوں کھڑے رہے؟ ویئر واز ایڈمنسٹریشن، سویلین ایڈمنسٹریشن، ملٹری ایڈمنسٹریشن؟ یہ تو حالت جنگ کا صوبہ ہے. صحیح ہے. آپ نے 8 گھنٹے انسانوں کو، مسلح لوگوں کے اس پہ چھوڑا ہوا تھا، تو اس پہ آدمی کا شک پڑتا ہے. ورنہ میں شہباز، میں وزیر اعظم میں بھی گیا تھا، وزیر داخلہ بھی گئے تھے، ہمارے سرفراز بگٹی ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں. نہ کسی نائب تحصیلدار کو، نہ کسی تحصیلدار کو، نہ AC کو، نہ ڈپٹی کمشنر کو، نہ کمشنر کو، نہ بریگیڈیئر، نہ جرنیل، کسی کو نہ کسی نے معطل کیا، نہ کسی کو نکالا گیا. جی، ذمہ داری کا تعین نہیں کیا. کچھ تو ہونا چاہیے تھا. بھائی یو آر سسپینڈیڈ. صحیح ہے. ٹرمپ پہ ایک فائر ہوا within 2 days. معلوم بھی ہوا کہ آدمی کون تھا، کہاں سے اسلحہ لایا، کیسے چڑھا تھا، کہاں سے فائر کی تھی، اور جو ذمہ دار تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. کہ بس میں، وہ عورت تھی آپ کی طرح، بیٹی تھی کوئی، اس نے استعفیٰ دے دیا کہ I'm sorry. میری کیسے انٹیلیجنس ہے؟ یہاں بے حساب لوگ مر رہے ہیں. کھرم میں ایک دن میں پہلے حملے میں 50 آدمی مارے گئے. صحیح ہے. اور یہاں بیٹھا ہے میرا دوست ایاز، یا کسی کو بولنے نہیں دیا تھا. پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ کو کیا حل لگتا ہے؟ کیا دہشت گردی کا حل آپریشن ہی ہے، یا بیٹھ کے ان سے بھی بات کریں جو ناراض ہیں آپ سے؟ ہم یا مسلمانی کی بات کرتے ہیں، یا قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کرتے ہیں، یا جمہوریت. ہم کچھ نہیں مانتے. 8 نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس ملک کے
आंतरियाँ निकालना, इस मुल्क से सब कुछ पेट पे छुड़ियाँ मारना, यह हमारा सबका हक है। ए दिलु हो अक़रबु लित्तक़वा, कुरान करीम का हुक्म है। आप अदल करें, आपके तक़वा के करीब हो जाए। जिस सोसाइटी में अदल होता है वहाँ झगड़े नहीं होते। ठीक है, आप घर दो भाई लड़ पड़ते हैं बेइंसाफी में, बीवी मियाँ लड़ पड़ता है, बाप बेटा लड़ पड़ते हैं, बहन भाई लड़ पड़ते हैं बेइंसाफी। क्या आप इमरान खान को दिसंबर तक जेल से निकलता हुआ देख रहे हैं? नहीं, जेल पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्या आसमान गिरता अगर शहबाज उससे कह देता कोर्ट से क्या नो ऑब्जेक्शन, अगर वो जमानत पर रिहा होता है। वो इलेक्शन उसकी बहुत बड़ी पार्टी है, एक सूबा पूरा उसके पास है, हर सूबे में उसकी नुमाइंदगी है, और उसने किया भी वो नहीं है। कौन सी बुरी बात थी, जमानत पे छोड़ देते। सही है, अभी लोगों को तंग करना, वहाँ रखना, फलाने को मिलने दूंगा, फलाने को मिलने नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जेल में मेरे तो पानी में भी रेत मिलाई होती है, मैं जब नहाता हूँ तो मेरे ऊपर पानी में रेत आती है। मतलब इस किस्म की चीजें वो बयान दे रहे हैं खान साहब जेल से। जो भी वो कहते हैं, नहीं, मैं नहीं समझता कि इमरान खान को जेल में रखने से फायदा क्या होगा। वाह, जमानत पे छोड़ दो, खुदा न खास्ता अगर वो भाग जाए तो आपका भला होगा, भला होगा। इमरान खान से तेरी जान छूट जाएगी। वो दूसरा शरीफ आदमी, उसका नाम कोई नहीं लेता, हमारा वजीर खारजा शाह महमूद, वहाँ शरीफ लोग बैठे हुए हैं, और जमानत पे रिहा कर दो, आ जाएंगे, यहाँ फिरेंगे, टीवी वाले मिलेंगे, उनसे दोस्त मिलेंगे, साथी मिलेंगे, मुखालिफिन मिलेंगे, हो जाएगा। सही है। और फाइनली अजगज़ई साहब, क्या आप इस हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं लॉन्ग टर्म, पूरा टाइम अपना ये निकालेंगे या जल्दी कोई चलता हुआ? तो पाकिस्तान में किसी हुकूमत को भी चलने नहीं दिया गया। अब जिस तरह चलने दिया गया उसकी भी आपको पता है। मतलब ये कि ये सब हुकूमत को बनना ही नहीं चाहिए था, सिवाय उन लोगों के जो बीमार हैं ज़हनी तौर पे, दिमाग काम नहीं कर रहा। फौजी हो, तबलीगी हो, आलिम हो, नमाज पढ़ने वाला हो, नमाज पढ़ने वाला ना हो, माँ हो, बेटी हो, बाप हो, सबको पता है कि बहुत बड़ी धांधली हुई है, और बिल्कुल बाकायदा असम्बलियाँ बेची हो, ख़रीदी गई हैं। इनमें पता नहीं आदमी हुक्मरानी करता क्यों है, वाह, क्या ज़रूरत है। सही है। और मौलाना साहब आप लोगों की इत्तेहाद को ज्वाइन कर लेंगे? मौलाना साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं। काम क्या लग रहा है? अभी तो वो बंदूकें शंदूकें लेना देना कर रहे हैं आजकल। अच्छी बंदूक से मैं उनसे ले लूंगा। अच्छा। उन्होंने क्या करनी, मुझे दे दो। आपने ये ऐलान कर दिया, हो सकता है जरदारी साहब ये प्रोग्राम देख के आपको बंदूक भी भिजवा दें। नहीं भिजवा दें भी, मैंने क्या करना, अच्छी ख्वाहिशात कबूल करता हूँ। मतलब ये क्या आसमान गिरेगा, सेनेट में भी 3 दिन, असम्बली में भी दिन, ये इस पर बहस की जाए, दहशत गर्दी पे आपको लोग अपना माइंड दे देंगे। जो बोलते हैं बोलते रहें, मुल्ला भी बोलेगा, सिंधी भी बोलेगा, बलोच भी बोलेगा, हम सब बोलेंगे। पार्लियामेंट होती इसीलिए। सही है। लेट्स डिस्कस इट। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे महमूद खान अचकज़ई साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, और इनकी खुल्लम खुल्ला ऑफ़र है, और वो ये है कि सब आएँ, सब बैठें। पाकिस्तान के मसाइल का हल तभी निकल सकता है जब सब टेबल पे आएंगे, डायलॉग से मसाइल को समझेंगे, दूसरों को समझाएंगे और हल निकालेंगे। इसके अलावा और कोई पाकिस्तान के पास या हमारे पास चारा नहीं है। इनकी ये खुली ऑफ़र थी हुकूमत के लिए भी, और जितनी जमातें हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स रेलेवेंट हैं उन सब के लिए। आज के प्रोग्राम से नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।